अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाच। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते TLP ऐं पाबंदी मढ़ियल तंज़ीम TLP ऐं मौलवी साहिबान जे विच में जेको मुआहिदो थियो उन मुआहिदे ते हुकूमत ऐं पाकिस्तान जी रियासती इदारनि जे सरबराहनि सां बि मौलवी साहिबान जी मुलाक़ातूं थियूं ऐं उनखां पोइ जेको मुल्क जे अंदरि हिकु नए सिरे सां बहस शुरू थियो आहे त छा हिन वक़्तु जेको आहे असां ॾिसूं था गुज़िरियल टियों दौरु आहे जॾहिं खां वठी 2008 खां वठी इलेक्शन जो सिलसिलो शुरू थियो आहे परवेज़ मुशर्रफ जी आमरियत खां पोइ। उन वक़्त में असांखे नज़र अचे थो त हिकु तरफ़ धरणा ऐं लॉन्ग मार्च जेके आहिनि उहे एक्टिव रहनि था, हर वक़्तु जेको आहे फ़ैसिला कुन उन ते रहनि था। ॿियो त जेको असांजो जेको आहे मौलवी हज़रात जेके आहिनि ऐं ख़ासि तरह रिलीजियस जेको उहे गिरोह जेके आहिनि उहे जेके आहिनि ताहिरुल क़ादरी जी सूरत में या जेको आहे TLP जी सूरत में या जेको आहे पंहिंजो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जी सूरत में उहे असांखे हर दफ़े हुकूमतुनि जे मथां हावी थींदे नज़र अचनि था पिया। गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर दानिश्वर नामियारे तजनिगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब इम्तियाज़ आलम साहब सां। इम्तियाज़ साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम। इम्तियाज़ साहब किस तरह देखते हैं कि आखिरकार हुकूमत ने कह रहे हैं कि एक बीच का रास्ता इख्तियार करके एक जो है कोलिजन से खुद को बचा लिया। मतलब ये है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गई। मतलब ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सामने सब झाग बन के बैठ गए। मतलब ये कि सबने सरनगू कर दिया, सरेंडर कर दिया। और ये जो हम देखते हैं कि कितने मुतजाद किस्म के फैसले और कितना कंफ्यूजन रहा है पावर कॉरिडोर में। वजीर आजम कभी एक पोजीशन लेते थे, कभी दूसरी लेते थे। एक वजीर एक बात कहता था, दूसरी वजीर दूसरी बात कहता था। शेख रशीद ने ऐलान कर दिया एक के सिवा सारे मामला तय हो गए हैं। एक से मुराद उनकी थी सफीर की बात। मुफ्ती मुनीब ने कहा कि नहीं, ये तो शर्त है ही नहीं, वगैरह वगैरह। अब 11 दिन से 12 दिन से GT रोड अहले सुन्नत वालों ने या ये बरेलवी हजरात हैं लब्बैक वाले, लब्बैक जारसुल्ला वाले, इन्होंने 11 दिन से 12-13 हो गया अब पैरालाइज किया हुआ था सारी GT रोड को। ये अजीब तरीका हमने देखा कि हुकूमत जो है और इदारे और रियासत जो है वो खंदके खोल के सड़कों पर, ये कौन सा तरीका है लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने का। फिर आपने माइंड क्यों किए जो आप आगे पूरे ही नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि आप असेंबली में करारदाद लेके चले गए। वो भी आपने एक चालाकी की, करारदाद ले गए, लेकिन वो ज़ेरे बहस आप नहीं लाए कि चले वहाँ पे पार्लियामेंट में बहस करके उसे करारदाद को एक तरफ रख दिया जाता, उसे पास न किया जाता, मुलतवी कर दिया जाता। लेकिन ये हम देखते हैं कि ये सारा मामला भी सेटल हुआ है। जिन कुव्वतों ने, जिन हाथों ने, जिन डोरियां खींची थी जब अब्बासी साहब वजीर आजम थे नवाज शरीफ के निकाले जाने के बाद, तो अब्बासी साहब की हुकूमत के दौरान जो 21 रोज तक खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जो धरना दिया था फैजाबाद चौक पे, और जिन लोगों ने उस वक्त उन्हें बिठाया था फिर उठाया था, अब भी डोरियां उन्हीं के हाथ में थी। वजीर आजम ने जिन बार की कमेटी बनाई थी मुलाकात करके, उनके साथ तो 3 बार वक्त तय करने के बाद भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई थी, बल्कि एक और कमेटी बीच में आ गई जिसमें मुफ्ती मुनीब थे और ये आपके कराची के 2 बड़े सेठ थे, एक घैनी है और एक और असलम है परदेसी, और एक पोस्ट सियालवी ट्रस्ट के जो है फारूकी साहब।
یہی 4 لوگ گارنٹر ہیں، یہ جا کے ملے ہیں آرمی چیف سے، اور آرمی چیف نے ان سب کو آگے کر کے معاملہ طے کرا دیا ٹی ایل پی کے ساتھ۔ اب معاہدہ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں مختلف تفصیلات ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ ابھی آج پھر خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اسد رضوی کو نہیں چھوڑے، اور وہ دوسری خبر یہ ہے، اور جس کی معاہدے کے حوالے سے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے مقدمات عدالت کے ذریعے ختم ہو جائیں گے، اور جن کے خلاف مقدمات نہیں ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا، اور یہ کالعدم رہی رہیں گی تنظیم۔ اب دیکھیں کابینہ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ تو یہ عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ یہ سارا آخر تذبذب کیوں ہے؟ نواز شریف کی پارٹی کی حکومت کے دوران حکومت سول انتظامیہ کیوں پیرالائز ہو گئی؟ سلامتی کے ادارے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے؟ شیخ رشید کیوں کہتے ہیں کہ مذہبی حلقے کے خلاف ہم نہیں لڑ سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی ریاست کا خمیر ہی مذہب کے نام پہ اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پہ تھا۔ حالانکہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر آدمی تھے، ایک دوست آدمی تھے، لیکن وہ سوار تو مذہبی گھوڑے پر ہوئے تھے۔ اور جس کی باغیں ہے جو مسلم لیگ کے وڈیرے جو تھے اور ذمہ دار اور جاگیردار جو لوگ تھے، اب وہ نہیں سنبھال سکتے تھے، وہ مولویوں کے پاس چلے۔ جو بند کے علماء ہوں یا احرار الاسلام ہو، مجلس احرار الاسلام، ان لوگوں نے جب 1934 میں قادیان میں کانفرنس کی تھی تو انہیں ایک ایشو مل گیا تھا ختم نبوت کا، اور جب یہ پاکستان تحریک کی مخالفت کر کے ان سے بس مس ہو گئی، تاریخی بس اسے ہوئی، تو یہ چل نہ سکے پاکستان بننے کی۔ اچھا امتیاز عالم صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذہبی لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے، یہ شیخ رشید کا ورژن ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ورژن پہلے ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچے ہیں اور وہ خراب نہیں ہیں، وہ یہ ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ سوات تک پہنچ گئے ہیں، وہ کبھی بھی اسلام آباد تک آ سکتے ہیں۔ لیکن جب ریاست نے فیصلہ کیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ آپریشنز ہوئے اور ہم لڑے اور ہم نے لڑ کے دکھایا، اور پھر وہ علاقے نہ صرف سوات ہم نے خالی کرایا، وزیرستان سے لے کر میران شاہ سے لے کر اور باجوڑ سے لے کر ساری ایجنسیوں سے پہ ہم نے اپنا پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور ان سارے عناصر کو ایک طرح سے دیوار سے دھکیل کے ہم نے سیدھا کیا۔ تو یہ تو نیریٹو ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کسی زبان میں کہتے تھے کہ کراچی میں تو ایم کیو ایم سے لڑا نہیں جا سکتا، لیکن جب ریاست نے فیصلہ کیا تو ریاست نے پھر کر کے دکھایا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کے یہ جو ایلیمنٹس ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے بہرحال کوئی سپورٹ بیس ہے اندرون خانہ؟ دیکھیے جو ہے اور اس کے اداروں میں بھی مذہب صلاحیت کر گیا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا فیصل مکہ سے، پھر ایسی قادیانی موومنٹ چلی، اس میں صرف جنرل اعظم سے پہلے اور آخری جنرل جنہوں نے کسی فرقہ وارانہ فساد کو کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی کامیابی کے ساتھ، لیکن وہ معاملہ چلتا رہا۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو بندی حلقے کو جو پاکستان میں کمزور تھا اسے مضبوط کیا گیا افغان جہاد کے دوران، اور ان کی مسجدوں پہ قبضے کروائے گئے، بریلویوں کی یہ پیچھے رہ گئے۔ ختم نبوت کی تحریک میں بھی قبضہ بنیادی طور پر دیوبندیوں نے ہی کر لیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ کیونکہ یہاں سوال اعظم جو ہے آپ لوگ بریلوی فکر کے ہیں یا کہہ لیں آپ اہل سنت ہیں، آپ پیری فقیر کے قائل ہیں، خانقاہوں پہ جاتے ہیں، دم درود کرتے ہیں اور یا رسول اللہ کے نعرہ لگاتے ہیں، تو انہیں ایشو مل گیا ناموس رسالت کا۔ اس پر بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ نے سب کا ساتھ دیا کہ دیوبندی ہر طرف حاوی ہو گئے تھے تو انہیں کاؤنٹر بیلنس کر دیا جائے بریلوی حضرات کو اٹھا کر۔ تو انہوں نے کہا بیلنس کر لیں گے کمیونل لیول، اور رفتہ رفتہ آپ نے دیکھا کہ دیکھیں نا بریلوی لوگ نعت خوان کرتے تھے، خطر درود کرتے تھے، میلاد پڑھتے تھے، عید میلاد النبی بناتے تھے،
اس طرح کی سیاست سے نہیں آتے تھے، لیکن یہ فرقہ وارانہ ماحول ایسا بنا ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ متفق کرنے گئے، اور انہوں نے خالد حسین رضوی نے انہیں ایک بڑی عوامی پاپولر راجنیتی ملٹنسی کی. اس کا کیا ہوا؟ اس کے ڈویڈنڈ فوراً مل گئے. مطلب اس فیض آباد دھرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو پاکستان میں 20 لاکھ ووٹ ملے اور یہ پنجاب کی تیسری بڑی جماعت بن گئی. اب آپ دیکھیں مطالبات کیسے ہی ہوں. 11 دن سے جی ٹی روڈ کی انہوں نے موبلائزیشن کی ہے تمام شہروں میں جو جی ٹی روڈ پر ہے. اچھا، جی ٹی روڈ کے حوالے سے امتیاز صاحب، جی ٹی روڈ پاکستان کی سیاست کا اب ایک اہم میک اینڈ بریک کا ایک وہ بن گیا ہے، مرکز یا پچ بن گئی ہے یا گراؤنڈ بن گئی ہے یا بیٹل فیلڈ بن گئی ہے. چودھری افتخار کو جب اپنا مشرف نے سیک کیا تو وہ بھی جی ٹی روڈ سے آئے، اعتزاز احسن سے، جو وکلا کی موومنٹ جس کو کہا جاتا ہے یا جوڈیشری کی بحالی کی موومنٹ، اس کا مرکز بھی جی ٹی روڈ رہا. پھر ان کی بحالی کے لیے جب نواز شریف صاحب نکلے تو وہ بھی جی ٹی روڈ کا روڈ لے کے نکلے، اور پھر وہاں سے جنرل کیانی نے ان کو فون کیا جس طرح اس دھرنے کو کیا گیا. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواز شریف کو نکالا گیا تو وہ بھی جی ٹی روڈ کا راستہ لے کے اپنی اس کو آئے. اب ہم نے دیکھا کہ پھر جی ٹی روڈ، اس سے پہلے عمران خان اور طاہر القادری وہ بھی جی ٹی روڈ. تو جی ٹی روڈ ایک طرح سے اب بیٹل فیلڈ بن گئی ہے پاکستان کے ریاست کے اقتدار کے ایوانوں کی میک اینڈ بریک کے لیے. اور اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یہ کس طرح شفٹ ہوئی ہے؟ سارے شہر پیپلز پارٹی کی طرف تھی جو جی ٹی روڈ پہ، پھر یہ ٹرانسفر کیے گئے ضیاء الحق کے زمانے سے غیر سیاسی کے ذریعے. اب مسلم لیگ جنیجو کو اور جنیجو لیگ کا ٹرانسفر کر کے نواز شریف کو لایا گیا، انہوں نے اسے کنسالیڈیٹ کر دیا. یہ پارٹی کی روڈ یہ کئی کے دن انہوں نے وزیر آباد میں، سیلم اور گجرات تک میں. اب وہاں کی لوکل موبلائزیشن کا آپ عالم دیکھیں کیا ہوگا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ غریب غربا لوگ ہیں، ان میں کوئی بڑے مولوی بھی نہیں کیونکہ خالد حسین رضوی کی کسی سے بنتی نہیں تھی. اور یہ دیہاتی جو عام مولوی ہے اس کی سوچ کے مالک لوگ ہیں، سادہ سا اسلام اور روایتی اسلام یہ پرچارک ہے. اور ان کا ایک موضوع وہی مرکز وہی ہے، ناموس رسالت اور عشق رسالت. اس تک یہ محدود ہے. یہ تکفیر نہیں کرتے، لیکن تکفیریت میں تو اب تکفیر تو ہو گئی. اب آپ دیکھیے نا، جو لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بدعتی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ تکفیر کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے. اور یا اللہ کے نعرہ لگانے والے جو کہتے ہیں کہ شریک نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کے کسی کو، انہیں یہ نہیں سمجھتے درست، اور وہ انہیں درست نہیں سمجھتے. تو بڑی خوفناک فرقہ وارانہ جنگ یہاں ہونی ہے. اور یہ مذہب کو سیاست میں لانے کا ہم نے دیکھ لیا کہ جتنے بڑے فسادات ہوئے تھے 1947 میں. جنگی آزادی میں لوگ ہی مارے گئے تھے اتنے جتنے کہ فرقہ وارانہ فساد میں مارے گئے. اچھا، ایک اور لوگ مارے گئے تھے. جی، ایک اور پہلو پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے ہمارے ناظرین تک پہنچے. یہ جو دھرنوں اور یہ جو لانگ مارچ کی سیاست ہے، خاص طور پر جب سے 58-2 ختم ہوا ہے زرداری صاحب کے دور سے، تو پھر ہم نے دیکھا کہ طاہر القادری کا دھرنا حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے لگایا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کے دور میں طاہر القادری اور عمران خان کو جو ہے وہ دھرنا کا وہ گراؤنڈ سجا کے دیا گیا. اب ایک مرتبہ پھر وہی جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہی سارے فینومیناز ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں. تو کیا یہ 58-2B کا نعم البدل ہے کہ حکومتوں کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک طرح سے لانگ مارچز اور دھرنوں کے تھرو اور اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنے کا، موبس لے کے جانے کا یہ ٹرینڈ جو ہوا ہے؟ نہیں، یہ یقیناً مذہبی جماعتوں کو بھٹو صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا PNA کی موومنٹ میں. پھر بے نظیر کے خلاف اسلامی جمہوری اتحاد بنوایا گیا مذہبی جماعتوں کا نواز شریف کا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ استعمال کرتی رہی ہے مختلف پارٹیوں کو ایک دوسرے کے خلاف. جیسے پیپلز پارٹی کو استعمال کیا مسلم لیگ نواز کے خلاف، مسلم نواز کو استعمال کیا پیپلز پارٹی کے خلاف. یہ وہ کرتے رہے ہیں کہ
لیکن معاملہ میں اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ نہیں حل ہو پا رہا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے. قومی ریاست کا تصور تو مسلمان علماء میں ہے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جمعیت ہوتی ہے اور ان کا امیر ہوتا ہے وہ ریاست ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں طالبان کی صورت میں، یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایران میں علماء کی وہ جو ہے مجلس بزرگان کی صورت میں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح داعش بنی، ان کی خلافت تعمیر ہوئی شام اور مصر میں. ان کا تصور تو صرف یہ ہے کہ خلیفہ ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے بیعت کرنے والے مقتدی ہوتے ہیں اور وہ ریاست ہوتی ہے. اب قومی ریاست کا تصور تو 14 سال پہلے تھا ہی نہیں. نہ مدینہ کی ریاست تھی، نہ کوئی اور ریاست تھی. قومی ریاست کا تصور تو ہوا ہے 400 سال پہلے 17ویں صدی میں. وہ جو پیس کا معاہدہ ہوا تھا 1634 میں، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی قومی ریاست یہ ہوتی ہے جس میں کہ ایک سورن ہوتا ہے، اس کے تحت چرچ بھی ہے، ہر چیز ہے، ادارے بھی ہیں، اور علاقہ ہے، اور لوگ ہیں، اور جغرافیہ ہے، اور سرحدیں ہوتی ہیں. تو قومی ریاست کا تصور جو ہے وہ ٹیرسٹریل ہے، جغرافیائی ہے، علاقائی ہے، زمینی ہے، دنیاوی ہے. اور یہ جو امہ کا تصور ہے اور ملت کا تصور ہے یہ سیلسٹیل ہے، یعنی یہ روحانی ہے، اخلاقی ہے، آسمانی ہے، اسپرچول ہے. تو اسپرچول کا دنیا سے میٹیریل ورلڈ سے تعلق نہیں ہے، وہ تو آپ کی روحانیات سے تعلق. لیکن ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل ڈھانچہ ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن، دیکھیے نا، اب آپ شروع ہو جائیں قرارداد مقاصد سے، چلے جائیں 1973 کانسٹیٹیوشن پر. 1973 کانسٹیٹیوشن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں کوئی قانون سننا اور شریعہ کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور زندگی کو اسلامی پیرائی میں ڈالا جائے گا. تو اس میں سیکولر پروویژن بھی ہیں، اس میں اسلامی پروویژن بھی ہیں. اب وہ اس کی آئین کے اندر لڑائی بھی ہے، آئین کے بعد بھی لڑائی ہے. اب آپ دیکھیں عام تصور کیا ہے عام مسلمانوں میں یا پاکستانی مسلمانوں میں کہ جی نہیں اسلام نہیں تو پاکستان نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جو پاکستان کا مطلب ہے ہر پاکستانی شہری اس کا پاکستانی ہے، اور امہ کا مطلب یہ ہے یہ ملت کا کہ صرف مسلمان اس کا رکن ہو سکتا ہے، ہندو یا سکھ یا عیسائی یا دوسرے مذہب کے لوگ اس کے نہیں ہو سکتے. تو ایک قومی جمعیت جو ہے وہ بنتی ہے مذہب سے ماورا ہو کر. اب گرا کو اس کا خیال آیا تھا مذہبی کارڈ استعمال کرنے کے بعد، جب پاکستان بن گیا 2 قومی نظریے کی بنیاد. لیکن پھر انہیں 11 ستمبر کو خیال آیا کہ یہ کیا ہوا، اس دن کو بوتل میں بند کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو ماسک، آپ جائیں مسجد جائیں مندر جائیں، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور یہاں پھر یہ ہوا کہ سیکولرزم کو قرار دیا گیا لا دینیت. سیکولرزم تو مذہب نواز، مذہب دوست، انسان دوست نظریہ ہے. وہ ہر فرد کے مذہبی آزادی کا قائل ہے، اس کا دفاع کرتا ہے. اور سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ ریاست پنگا نہ لے لوگوں کے انفرادی عقائد نہیں، نظریاتی طور پر تو اپنے انفرادی عقائد کی پریکٹس کرے. امتیاز صاحب، نظریاتی طور پر تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح ہم نے یہ 47 سے لے کر یہ دیکھا ہے کہ کس طرح اپنا قرارداد مقاصد سے لے کر، اور جب 73 کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا اس وقت کس طرح چیزوں پہ اثر انداز ہوئے ہمارے اپنا مولوی حضرات. لیکن رٹ آف دا اسٹیٹ کا جو سوال ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، اس کی اتنی بڑی فوج ہے، اتنی ایفیشنٹ جو ہے اس کے پاس پورا ایک سیکیورٹی کا ایک سسٹم ہے، وہ اس کی رٹ کو روز روز چیلنج کیا جائے. کبھی عمران خان آ کے بیٹھ جائے اور جو ہے پی ٹی وی پہ حملہ ہو جائے، اور کبھی طاہر القادری آ کے بیٹھ جائے، کبھی جو ہے وہ اپنا لبیک والے نکل پڑیں، کبھی کوئی اور نکل پڑے. تو یہ جو رٹ آف دا اسٹیٹ کا معاملہ ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے، اتنی طاقتور فوج ہے، اس کی رٹ کو اس طرح بار بار چیلنج کرنا، یہ ایلیمنٹ کتنا وہ ہے، ویلیو رکھتا ہے. اس سے آپ کی 2 باتیں علیحدہ کر لیتے ہیں. نیوکلیر پاور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے اچھا تحریک لبیک والوں ہم نیوکلیر بم چلانے لگے تو گھر بھاگ جاؤ. ٹھیک ہے، نیوکلیر بم میں کوئی تعلق نہیں ہے ایجوکیشن کو کنٹرول کرنے.
دوسری بات ہے ریاست. ریاست کا نظریہ تو اسلام ہے. اب ایک اسلامی ریاست کس طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے, نعرہ تکبیر لگانے والے یا لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے خلاف کیسے کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں نا, یا تو نظریہ سے آزاد ہو ریاست. تو ہم نے سوات میں جو آپریشن کیا تھا, ہم نے جو وزیرستان میں آپریشن کیا تھا, وہ بھی تو یہی نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم ریاست کے اندر جو ہے وہ شرعی نظام لاگو کرنا چاہتے ہیں, نظام عدل کی بات کر رہے تھے فضل اللہ اور صوفی محمد. ہم نے ان کے خلاف بھی تو آپریشن کیا تھا. امتیاز صاحب, میں نے اس پہ بات کی کئی جرنیلوں سے, ریٹائرڈ جرنیلوں سے جو اس وقت آپریشن میں تھے. انہوں نے کہا کہ بڑی مشکل تھی, ادھر بھی نعرہ تکبیر لگتا تھا, ادھر بھی نعرہ تکبیر لگتا تھا. اب اکٹھے نماز بھی پڑھتے تھے چوکیوں پہ, پاک فوج کے سپاہی بھی اور طالبان بھی. تو وہ 40 سال تک ہماری فوج اور سلامتی کے ادارے اس جہاد میں شامل رہے ہیں. یہ کامریڈ انعام رہے ہیں, مل کر جنگ لڑی ہے انہوں نے. تو وہ جب وہ معاملہ تب ہوا جب خون کی لائن کھینچی گئی, جب خون کی لکیر کھینچی گئی, اور اس کے لیے ہمارے افسروں کو آگے بڑھ کر شہادت قبول کرنی پڑی. اتنے ہائیسٹ نمبر افسر کسی جنگ میں نہیں مارے گئے جتنے پاکستان میں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کی صورت. پھر ہم نے لال مسجد کا آپریشن بھی کیا, وہاں پہ بھی مولوی حضرات تھے, وہاں پہ بھی قرآن شریف پڑھتے, بچے بچیاں تھی, وہاں پہ بھی تو اذانیں تھیں. اس پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ داعش کے خلاف تمام دنیا میں کیوں شور مچ گیا, طالبان کے خلاف کیوں مچا, کہ انہوں نے لوگوں کو پھانسی دینی شروع کر دی, سڑکوں پہ لٹکانا شروع کر دیا, جگہ ٹیکس شروع کرنا شروع کر دیا. انہوں نے جو اسلامی شرعی ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے, لڑکیوں سے زبردستی شادی بھی کرانی شروع کر دی, اور کوڑے مارنے شروع کر دیے, سنسار کرنے شروع کر دیے. تو لہذا کیا ہوا کہ لوگ اس سے تنگ آ گئے. اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا. طالبان نے اپنی قبر, تحریک طالبان نے اپنی قبر خود کھو دی. تحریک طالبان پاکستان نے اپنے یہ سارے مظالم کر کے اور یہ سارے اپنی بربری چہرہ دکھا کر, ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, جس طرح وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ زیادہ دیر معاملہ نہیں چل پائے گا. لوگ بالآخر تک آ کے. اچھا, اب ہم افغانستان سے پھر آتے ہیں آپ کے پنجاب کی طرف. پنجاب کی سیاست کو جس طرح آپ نے کہا کہ بھٹو کے دور سے پھر بے نظیر کا یہ شہر تھے, تو پھر اس کو نون لیگ کے شہر بنایا گیا, پھر اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے شہر بن گئے, اور پھر اب جو ہے وہ ٹی ایل پی جس طرح ان شہروں کے اندر اتنے بڑے اپنا موب اکٹھے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو کیا جس طرح کی ایک ریہرسل کی گئی تھی 2018 کی الیکشن کے سے پہلے کہ عمران خان کو سارا اسپیس دیا گیا تھا, وہ ہر وقت اس میں تھے, خبروں میں تھے, یہ تھے, تو یہ بھی ایک 23 کی الیکشن کی تیاری کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ان شہروں کے اندر باقی لوگوں کو تھوڑا کر دیا جائے, جس طرح 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو تو کیمپین تک چلانے نہیں دی گئی تھی پنجاب کے اندر. تو اس طرح کا کوئی ماحول بنتے دیکھ رہے ہیں کہ 23 کے الیکشن کی تیاری ہے. آپ نے آج ایک چھوٹی سی خبر پڑھی ہوگی کہ آصف علی زرداری صاحب نے رابطہ کیا ہے طاہر القادری صاحب سے ٹیلی فون سے. وہ خبر پڑھی ہے آپ نے؟ جی سر. یہ معاملہ چل رہا ہے کہ اب عمران خان کوشش میں تھے کہ یہ اہل سنت کے پچ پہ کھیلے. یہ جو رحمت العالمین اتھارٹی بنائی ہے اور سلیبس تبدیل کیے ہیں, اور اسوہ حسنہ جو ہے حضور کی زندگی جو ہے اس کے ایک پورا کورس بنا دیا گیا ہے 5ویں اوپر تک, اور اسکولوں کو, پبلک اسکولوں کو مدرسوں میں بدل دیا گیا ہے. یہ سارا کام عمران خان کیوں کر رہے ہیں؟ مذہبی حلقے کو, اس حلقے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. یہ کیا نعرہ ہے؟ وہ بھی مذہبی حلقے کو اپیل کرنے کے لیے. اب بھٹو صاحب نے ایم جی او کو کافر قرار دیا, دوسری طرف جمعہ کی چھٹی کی, شراب پہ بندش لگائی. اب مذہب کے کارڈ کو بھٹو صاحب بھی استعمال کیا. نواز شریف تو پیداوار ہی مذہبی کارڈ کی تھے, یعنی
PNA کی تحریک کے اسلامی قومی تحریک نظام مصطفیٰ کے. تو مطلب اب ہمارے پاس نہ کوئی اقتصادی ایجنڈا پہ بحث ہوگی، نہ کوئی اپنا جو ہے ملک کے اندر سوشل اپنا سیکورٹیز کے حوالے سے مزدوروں کے حقوق کی بات ہوگی، نہ کسانوں کے حقوق کی بات ہوگی، نہ ٹریڈ یونینوں کی بات ہوگی، نہ ملک کے اندر غربت پہ بات ہوگی، نہ ان امپلائمنٹ پہ بات ہوگی. اب سارا منبع جو ہے وہ اسی کے گرد گھومے گا. لگتا یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، لوگ پیدل گئے ہیں وزیر آباد تک لاہور سے، بغیر روٹی پانی کے گئے ہیں، اور وہ سارے ٹوٹی جوتیوں والے، چپلوں والے، ننگے پاؤں لوگ جا رہے تھے. یہ محنت کش لوگ ہیں. یہ بجائے اس کے کہ کوئی انقلابی تحریک ہوتی، ان لوگوں کو مزدوروں کسانوں کے مسئلے پہ، مہنگائی کے مسئلے پہ، غربت کے خلاف، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، فساد کے خاتمے کے لیے یہ اس کا حصہ بنتے دھارے کا. تو انہیں جذباتی نعروں سے، مذہبی جذباتی نعروں پہ آگے لگا دیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ مسلم لیگ نے، پی ڈی ایم نے اور پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف رسمی جلوس نکال دیا، جس میں ان کے کارکن موجود تھے، عوام نہیں تھے. عوام گئے ہیں تو اس جلوس میں گئے. تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے تاریخی، کہ جن طبقوں نے کو معاشی حالات سے بہت تنگ کیا ہوا ہے، بیچارے بہت مشکل میں ہے، غربت کے ہاتھوں، مفلسی کے ہاتھوں، مہنگائی کے ہاتھوں، انہیں لگا دیا گیا ہے اس مذہبی نعروں کی بتی کے پیچھے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہماری نجات ہو جائے، دنیا میں نہیں تھی جو آخرت میں ہو جائے. لیکن امتیاز عالم صاحب، ایک طرف حکومت ہے جو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ اپنا نصاب کی تبدیلی کر رہی ہے، مدینہ کی ریاست کی باتیں کر رہی ہے، وہ جو ہے اپنا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے وہ کورس کے اندر پڑھانے کی بات کر رہی ہے، وہ جو ہے اپنا ایک اتھارٹی بنا رہی ہے. وہ ایک حکومت وہ ہے، اور اس کے خلاف جو موب ہے وہ بھی سیم نعروں کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے وہ نکلا ہے اور وزیر آباد تک پہنچا ہے. تو یہ تو دو ایک ہی ایجنڈا کی دو رائیول فورسز ہمیں آپس میں نظر آئیں، جس کے بیچ میں جا کے مولوی صاحبان نے اور پھر وہاں سے اپروول لی گئی اپنا باجوہ صاحب سے جو ایک فوٹو تصویر جاری ہوئی ہے. تو یہ تو کوئی کنفلکٹ تو نہیں ہوا، یہ تو ایک دونوں ایک ہی نعرے کی پیچھے چلنے والی قوتوں کے درمیان تضاد دکھا رہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، عوامی سیاست کا یا سیکولر سیاست کی کوئی پارٹی نہیں رہی. تو اب نواز شریف کیا سیاست کریں گے؟ جو مریم نواز صاحبہ کیا سیاست کریں گی؟ وہ جو اپنا ووٹ کو عزت دو کا جو سلوگن تھا وہ اب جی ٹی روڈ پہ نہیں بکے گا؟ وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی پاور اسٹرگل کا حصہ ہے. وہ عوام کو پاور اسٹرگل نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر کو آرمی چیف کے مقابلے میں تکڑا کرنے کا نعرہ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ عوام کے اندر، جی ٹی روڈ کی عوام کے اندر وہ اس نعرے کی اب بھی کوئی اہمیت عوام کی نظر میں رہے گی، یا اب یہ جو موب نکلا ہے تو اس نے وہ سارے پرانے جو اثرات ہیں وہ مٹا دیے؟ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے جاتے جاتے لوگ صرف نئے پاکستان سے نہیں تنگ آئے ہوئے، لوگ پرانا نعرہ کیا ہے؟ پرانا پاکستان واپس دو. پرانا پاکستان واپس دینا ہوتا تو لوگوں نے چھینا کیوں؟ یہ فقط یہ نہیں ہے کہ ایک سلیکشن بنا لیا گیا اور ضرور پھیر دیا گیا. عمران خان کو سپورٹ ملی، اور ملی اس بنیاد پہ کہ لوگ پرانی پارٹیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے. اب لوگ پرانی پارٹی کی طرف تک اس لیے جائیں گے کہ عمران خان کی حکومت ان سے بھی بری ثابت ہوئی. تو یہ چوائس تو کوئی چوائس نہیں ہے عوام کے سامنے، کوئی حقیقی چوائس نہیں ہے. یہ ایک ہی طرح کی پارٹیاں ہیں، ایک ہی طرح کا معاشی پروگرام ہے. یہ ساری جو غیر روایتی غیر مذہبی پارٹیاں ہیں، یہ سب کی سب مذہبی جماعتوں سے سمجھوتے کرتی ہیں، یہ کمپرومائز کرتی ہیں آئین سے، اور مذہب کے کارڈ کو بھی استعمال کرتی ہیں. تو جب مذہب کا کارڈ روایتی غیر مذہبی پارٹیاں استعمال کرے گی
तो फिर वो जो मजहबी जमातें हैं उनके लिए तो वो जेन्युइन कार्ड होगा। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज़ आलम साहब, आपने हमारे साथ इस अहम मौजू पर तफसील के साथ बातचीत की। नाज़रीन, मुल्क जा नाम दानिश्वर मारूफ सहाफ़ी सीनियर तर्जनिगार इम्तियाज़ आलम साहब सां गॾु हुआ। गुफ्तगू तव्हां ॿुधी मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते जेको मुआहिदो थियो आहे मुफ्ती मुनीब जी सरबराही में, जेको आलमनि जी जेका कमेटी जंहिं पाबंदी बणियल TLP सां ॻाल्हियूं कयूं ऐं उनखां पोइ उहो वफ़द जेको आहे मुफ्ती मुनीब जी क़यादत में मिलियो असांजे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब सां। उनखां पोइ जेको ॻाल्हियूं आहिनि तोड़े जो अञा ताईं हिकिड़ा मिक्स्ड सिग्नल अचनि था पिया। मुंझारे जो शिकार हुकूमत अचे थी। जी फिसार तौरु जीअं इम्तियाज़ आलम साहब बि निशानदेही कई त साद रिज़वी खे आज़ादु न कयो वेंदो वग़ैरह वग़ैरह, पर बहरहाल मुआहिदो थी वियो आहे ऐं मुफ्ती मुनीब साहब पुरुमीद आहिनि ऐं हुनजो चवणु इहो आहे त हुकूमती वज़ीरनि जेको आहे मुसलसल कूड़ पिया ॻाल्हायो, छाकाणि त आलमनि जे तरफ़ां या TLP जे तरफ़ां फ्रांसीसी सफ़ीर जे खे मुल्क बदर करण जो को मुतालबो कयो न वियो। बहरहाल हाणे ॾिसजे छा थो थिए मुल्क जे सियासत में मज़हबी जेको नैरेटिव आहे उहो ॿिन्ही पासनि खां हुकूमत जे पारां बि, जीअं इम्तियाज़ आलम साहब ॿुधायो पए त वज़ीर आज़म जॾहिं मदीने जी रियासत जी ॻाल्हि करे थो ऐं निसाब जी तब्दीली जी ॻाल्हि करे थो, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी जी ॻाल्हि करे थो ऐं उनखां अलावा ॿिया जेके उन जा मामला आहिनि, ऐं ॿिए तरफ़ जेको आहे हीउ जेको असांखे आवाम जो हिकिड़ो अंबोह नज़र आयो जंहिंखे तोड़े जो मीडिया ते पाबंदी मड़ियल हुजण जे करे, तनज़ीम ते पाबंदी मड़ियल तनज़ीम हुजण जे करे उन सां न उनखे नेशनल मीडिया ते न ॾेखारियो, पर सोशल मीडिया ते उन जा जेके झलकियूं ॾिठियूं हुयूं उनमें लॻो पए त तमामु वॾो आवाम जो तइदादु हो। ऐं जीअं इम्तियाज़ आलम साहब ॿुधाए पए त इहे माण्हू लाहौर खां वज़ीराबाद ताईं पैदल मार्च कयो अथऊं। इहो इन्हनि जो स्पिरिट हो जेको बहरहाल ॿुधाए थो त सूरत हाल एॾी आसान न आहे। हाणे असांजूं जेके रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उहे शायदि उहे भली नून लीग हुजे या ॿियूं जेके हिते GT रोड जी पॉलिटिक्स जो पाण खे चैम्पियन सम्झनि थियूं, तोड़े PTI हुजे, उन्हनि जे लाइ हाणे शायदि उहा GT रोड जी पिच एॾी आसान न रही आहे। इनमें काफ़ी नवां फैक्टर जेके आहिनि उहे इंडक्ट कया विया आहिनि ऐं जेके फैक्टर तमामु घणो वॾो अहम रोल अदा कंदा 2023 जे चूंडुनि में। प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। ईंदड़ ॾींहनि में इन्हनि समूरनि इशूज़ ते मुल्की तोड़े बैन अवी मामलनि ते गुफ़्तगू जारी रहंदी। अॼोके प्रोग्राम में तव्हां खां इजाज़त वठूं था। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश खे इजाज़त सां गॾु।